रसूल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ बात चल रही थी। ये बतलाया था कि अगर हुकूकुल्लाह अदा करते हुए कुछ रह भी जाए तो अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि वो माफ़ फरमा दे। हाँ, लेकिन हिसाब इस तरह लगाना चाहिए कि जितना अंदाज़ा किया है उससे कुछ ज़्यादा के अदा कर ले। मिसाल के तौर पर हमारा अंदाज़ा ये है कि 100 नमाजें छूटी हुई है, तो हम 100 के बजाय 125 की कदा कर लें। रोज़े का हाल भी यही है। हुकूकुल इबाद का मसला क्या है? हुकूकुल इबाद के सिलसिले में ये तयशुदा है कि बंदे के हक़ को माफ़ कराना पड़ेगा या बंदे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अदा करना पड़ेगा या माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब सवाल ये है, एक आदमी पर दूसरे के हुकूक है माली, वो उसको अदा करना शुरू कर रहा है और अदा करने लगा है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, जितना इंतजाम होता है अदा करता है, लेकिन अदा करने के दरमियान अदायगी पूरी होने से पहले उसका इंतकाल हो गया। मिसाल के तौर पर किसी से 50,000 रुपये लिए थे, कोशिश कर रहा है, अदा करना शुरू कर रहा है, अदा करते करते 25-30 हज़ार रुपये अदा कर दिए, लेकिन अभी 20,000 रुपये बाकी है। तो वो आदमी क्या करे? उसका इंतकाल हो गया। अगर उसको आखिरी वक्त में ये खतरा है कि अब मैं जिंदा रहने वाला नहीं, तो वो अपने वरसा को वसीयत कर जाए कि भाई मेरे माल से इतना बाकी है, अदा कर दे। खुदा ना खास्ता किसी आदमी ने दूसरे का हक अदा करना शुरू किया, अच्छी हालत थी, और एकदम से उसका इंतकाल हो गया, उसकी तलाकी की कोई शक्ल है या नहीं? हकीम मोहम्मद हजरत खानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हाँ, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल भी मौजूद है। एक आदमी अपने हक को अदा कर रहा था, कुछ किया, कुछ बाकी और इंतकाल कर गया, तो अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि अल्लाह अपनी तरफ से उसके हक को अदा करके सामने वाले को राज़ी कर देंगे। और हजरत दलील में और इस्तिदलाल में एक हदीस को पेश फरमाते हैं। हदीस में है कि बनी इसराइल के ज़माने में एक आदमी था जो आदमी लोगों को नाहक कत्ल कर किया करता था। एक के बाद दीगरे 99 इंसानों को उसने कत्ल कर दिया। इसके बाद एहसास हुआ कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे लिए माफी की कोई शक्ल है या नहीं? चुनांचे उस जमाने के ईसाई के बहुत बड़े आलिम, जिसको राहिब कहा जाता था, उस ईसाई आलिम के पास गया और जाने के बाद कहने लगा कि मैंने अल्लाह के बंदों में से 99 अफराद और 99 इंसान का नाहक कत्ल किया है, क्या अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए माफी की गुंजाइश है? राहिब ने कहा कि माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो दिल में शैतान ने वड़वड़ाया, नफ्स ने भड़काया। उसने कहा इतना बड़ा पापी है, 99 का आदत पूरा कर चुका है, राहिब के साथ कर दे ताकि 100 पूरे हो जाए। चुनांचे उसने राहिब को भी कत्ल कर दिया। राहिब को कत्ल करने के बाद फिर उसको एहसास हुआ कि यार कोई अच्छे आदमी की तलाश होनी चाहिए जिससे मेरे गुनाहों का कफारा हो सके। तलब पैदा हुई तौबा की कि मुझे तौबा करनी चाहिए, पाप हुआ है, किसी तरह सफाया होना चाहिए। चलते हुए रास्ते में अल्लाह ने एक आदमी मिला दिया जो नेक सालेह था। उस आदमी से पूछा कि मैंने 100 आदमियों का बेकसूर और नाहक कत्ल किया है, क्या अल्लाह की बारगाह में मेरी माफी की भी गुंजाइश है? हम क्या आसानी से, अल्लाह की रहमत तो बहुत वसी है, उसका दरबार बहुत रहमत वाला है। 100 किया, जितने भी तूने कत्ल किए हो, अगर तू सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करे, तो अल्लाह माफ कर सकते हैं। हम क्या शक्ल हो?
کہا کہ پہلی شکل تو یہ ہے کہ جس بستی میں تجھ سے یہ پاک ہوئے ہیں اس بستی سے دوسری اچھی بستی کی طرف نکل جا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کتنی ہی اچھی جگہ ہو، آدمی جب اس جگہ پر برائی کرتا ہے تو اس برائی کی نحوست اس جگہ پر پھیلتی ہے۔ اسی لیے جب آدمی ایک جگہ پر ایک گناہ کرتا ہے تو نحوست کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، 2 گناہ کیے تو تیسرا آسان۔ آپ دیکھتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے تو بھی بچ جاتا ہے، نہیں کر پاتا۔ اس کے مقابل بازار ہے جو بے حیائی کے اڈے ہیں، فواحشات کے اڈے ہیں، برائیوں کے اڈے ہیں۔ آدمی گناہ نہ کرنا چاہے، گناہ سے بچنا چاہے تو بھی بچ سے نہیں سکتا اور بہت آسانی سے بے تحاشا گناہ کر لیتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ایسی جگہوں پر گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ جب گناہ ہوتے رہتے ہیں تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے روحانیت اور نورانیت ختم ہو جاتی ہے اور آدمی بہت جلدی گناہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جس جگہ پر گناہ ہو اس جگہ سے ہٹ جائے، اس جگہ کو چھوڑ دے۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں اچھا یہ ہے کہ جس جگہ پر گناہ کیا اس جگہ پر استغفار کر لے، تاکہ وہ زمین جو گناہ کی گواہی دے کر وہ توبہ استغفار کی بھی گواہی دے۔ جگہ کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے آدمی ایسا کر سکتا ہے۔ وہ جگہ ایسی ہے جہاں نیکی اور گناہ دونوں کام ہو سکتے ہیں، وہاں پر تو جس جگہ گناہ ہوا فوراً نیکی کرتے ہیں۔ لیکن جو جگہ ایسی ہے جو گناہ ہی کے اڈے ہیں، وہاں نیکیوں کے کام نہیں ہوتے، تو وہاں پر اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس جگہ سے ہٹ جائے۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ نے اس آدمی کو، اس قاتل کو کہا کہ تیرا کام یہ ہے کہ تو فوراً اس جگہ سے ہٹ جائے، نیک صالح لوگ جہاں آباد ہیں اس جگہ پر جا کر بسے۔ اما صالحین کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ رہنا اور بسنا یہ فائدے سے خالی نہیں، ہاں نیت اور طلب اندر ہو۔ اگر طلب اور نیت ہے اور کسی اچھے آدمی کی صحبت اختیار کی تو فائدہ اٹھائے، اور اگر طلب اور نیت بری ہے تو نبی کے ساتھ بھی رہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہاں یہ کہا کہ صالحین کی بستی میں چلے جائیے، وہاں انشاءاللہ آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے تو آپ کو پوری طور پر توبہ کروا دیں گے۔ چنانچہ آدمی اس بستی سے اپنی بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی کی طرف جانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، اس نے دیکھا کہ میری حالت بگڑ رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے۔ وہ بیچارہ پھسلتا ہوا تیزی سے لپکنے لگا کہ جلدی سے میں اس بستی میں پہنچ جاؤں، لیکن بستی میں پہنچے اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ جب ملک الموت نے اس کی روح قبض کی تو اب اس کی روح کو آگے لے جانے کے لیے فرشتوں کی 2 جماعت آئے، ملائکہ رحمت بھی آئے اور ملائکہ عذاب بھی آئے۔ ملائکہ رحمت تو یہ چاہتے تھے کہ یہ نیکیوں کی طرف، توبہ کی طرف جا رہا تھا، لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی روح کو لے کر اعلی علین میں پہنچا دیں۔ اور ملائکہ عذاب نے کہا کہ نہیں، یہ پاپی تھا، اتنے بڑے گناہ کر چکا تھا، 100 آدمیوں کا قتل کر چکا تھا، گناہ سے توبہ کرنے جا رہا تھا لیکن ابھی توبہ کی نہیں ہے، لیکن یا تو یہ تو گنہگار ہے، لہذا اس کی روح کو ہم آگے پہنچائیں گے۔ جب دونوں جماعت میں اختلاف ہوا تو حق تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کی یہ شکل پیدا ہوئی کہ حق تعالیٰ شاہ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حکم فرمایا کہ جس جگہ پر اس کا انتقال ہوا ہے اس جگہ سے دونوں بستی کی پیمائش کر لو۔ جس بستی سے نکلا ہے وہ بستی زیادہ قریب ہے یا جس بستی کی طرف جا رہا ہے وہ بستی زیادہ قریب ہے؟ ایک طرف تو حق تعالیٰ شان حکم فرما دیں اور ساری کائنات کے وہ خالق اور مالک ہیں، مختار کل ہیں، لہذا زمین کو حکم دے رہے ہیں، وہ زمین جس بستی سے نکلا ہے اس کو تو حکم دے رہا ہے کشادہ ہو جا، پھیل جا، اور جس بستی کی طرف وہ جا رہا ہے اس زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا۔ چنانچہ یہ زمین کشادہ ہو گئی، وہ زمین سمٹ گئی۔ ملائکہ نے پیمائش کی
تو ایک بارش یا ایک گز کا فرق نکلا کہ جس بستی سے نکلا تھا اس بستی سے اس کی ناس ایک گز زیادہ فاصلے پر تھی، اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ بستی اور اس کی ناس ایک بارش یا ایک گز زیادہ قریب تھی، اس سے زیادہ فرق نہیں تھا۔ جب ایک گز یا ایک بارش کا فاصلے کا فرق تھا، ملائکہ رحمت نے کہا دیکھو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جس بستی کے قریب ہے اس کا حکم لگایا جائے گا، یہ اپنی گناہ کی بستی سے نکل کر، معاصی کی بستی سے نکل کر نیکی کی بستی کی طرف نکلا تھا، اور گناہ کی بستی کے مقابلے میں نیکی کی بستی ایک بارش زیادہ قریب ہے، لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم ملائکہ رحمت اس کی روح کو آگے لے جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر حقوق العباد تھے، اس نے ادا کرنا شروع کر دیا۔ دیکھو ادا کرنا شروع کر دیا، ایک تو ادا کریں گے ادا کریں گے ادا کریں گے، نعمت حاصل ہوتی ہے، موقع ملتی ہے، پھر بھی یہی سوچتا رہتا ہے کہ ادا کریں گے، لیکن ادا کرتا نہیں، اس کے لیے نہیں۔ جیسا موقع ہوا، جیسی سہولت ہوئی، اس نے ادا کرنا شروع کر دیا، اور ادائیگی پوری ہو، ادائیگی مکمل ہو، اس درمیان اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت کا فیصلہ فرمایا، زمین کو سمٹ دیا، دوسری زمین کو پھیلا دیا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس کے اوپر حقوق مالی باقی ہیں اس نے ادا کرنا شروع کر دیا، اور ادا کرنے کے درمیان ادائیگی پوری ہونے سے پہلے انتقال کر گیا، تو اللہ اپنی رحمت سے سامنے والے کو حصہ دے دیں گے، ادائیگی فرما دیں گے اور اس کو راضی کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، حق تعالی شانہ نے انسان کو گناہ کرنے سے روکا ہے، اور گناہ کی طرف آمادہ کرنے والی، لے جانے والی دو چیزیں ہیں، انسان کا نفس ہے اور شیطان ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، حق تعالی شانہ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا، اس کے نفس کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اور اس سے زیادہ حیرت کی بات ہے کہ جس طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا، شیطان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ جب حق تعالی شانہ کی منشا یہ تھی، ارادہ یہ تھا کہ میرا بندہ میری نافرمانی نہ کرے، تو پھر نفس کو اور شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ اس کو پیدا ہی نہ کرتے۔ ایک سوال ہوتا ہے، اس سوال کا جواب علماء نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے حکیم ہیں، اور حکیم کا کوئی کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، چاہے اس کے کام کی حکمت اور مصلحت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہ مختار کل ہے، خالق کائنات ہے، جس کو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، نفس کو پیدا کیا، گناہ کا تقاضا رکھا۔ اگر ایک اعتبار سے دیکھے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت پسند ہے، توبہ بہت پسند ہے، اور وہ حدیث بھی بتلائی کہ اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور استغفار کرے گی، اور اللہ ان کی استغفار کو قبول کریں گے، مغفرت فرمائیں گے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ مصلحت ہے، کیا مصلحت ہے؟ ایک آدمی وہ ہیں جو بہت بڑا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن بہت بڑے درجے حاصل کرنے کے لیے بیچ میں جو سیڑھی ہے توبہ استغفار کی، اس کو جب تک وہ نہیں اختیار کرے گا وہاں تک وہ درجہ حاصل نہیں کرے گا۔ اب آدمی توبہ کب کرے گا؟ استغفار کب کرے گا؟ توبہ اور استغفار اسی وقت کرے گا جبکہ پہلے اس سے گناہ ہو جائے، اور گناہ کرانے والے ظاہری اسباب نفس اور شیطان ہیں، تو اگر نفس اور شیطان نہ ہوتے تو آدمی سے گناہ نہ ہوتے، اور گناہ نہ ہوتے توبہ کی بات نہیں ہوتی۔ تو گویا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثال دینے میں بڑا کمال رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان دیکھے کہ کسی کمال کو حاصل کرنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ کمال ان اسباب ہی سے حاصل ہوتے ہیں، تو وہ اسباب دیکھنے میں برے ہو لیکن حقیقت میں بہت اچھے ہیں۔
اگر اللہ کی طرف استغفار، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف قربت، اللہ کی طرف نزدیکی، اس کو حاصل کرنے کے لیے توبہ استغفار ہے، اور توبہ استغفار سے پہلے شیطانی بہکاوا اور نفسانی بہکاوا ضروری ہے۔ تو گویا کہ شیطانی نفسانی بہکاوا یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، نفسانی خواہشات، گناہوں کی طرف میلان یہ بھی اچھی چیز ہے، اس طریقے سے کہ ان چیزوں کے ہونے کے بعد آدمی اس کو دیکھتے ہوئے، ان جذبات کے ہوتے ہوئے اس سے رکے، اور رکنے کے بعد آدمی گناہوں سے بچے۔ جب گناہ کی شکلیں ہیں اور اس سے بچے گا تو یہ کمال ہے، شکلیں ہی نہ ہو اور آدمی بچے۔ ہمارے معتکفین مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیچارے کہنے لگے کہ 30 دن سے ہم زناکاری سے بچ گئے، تو ظاہری چیز ہے، مواقع نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی بازار میں گھومتا ہو، تھیٹروں میں گھومتا ہو، عیاشی گاہوں میں گھومتا ہو، اور وہ کہے کہ 30 دن گھما میں بچ گیا، تو کمال تو یہ ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو اور اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب کو اور نفس کو پیدا کیا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے ان کے کام برے ہیں، لیکن اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر یہ سبب ہے، تو سبب کے اعتبار سے یہ بھی اچھے ہیں۔ دیکھو یہ ایسی بات ہے جس کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے کوئی آدمی ایسا نہ سمجھے کہ نہیں گناہ تو کرنا ہی چاہیے، گناہ کریں گے تو توبہ ہوگی، گناہ کریں گے تو استغفار ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کچھ دوائیں رکھی ہیں، ایک دوا تو یہ ہے کہ اگر جل جائے تو جلنے پر لگا دی جائے، اس جگہ پر لگا دی جائے تاکہ جلن دور ہو جائے۔ کام کرتے ہوئے چھری چاقو لگ گیا جس کی وجہ سے بدن کٹ گیا تو اس جگہ پر لگا دی جائے۔ تو دیکھو دوا اس لیے ہے کہ اگر بھول سے، غلطی سے جل گیا یا کٹ گیا تو لگا دے، لیکن کوئی عقل مند ایسا کرے کہ ماشاءاللہ دوا تو موجود ہے اور اپنے آپ کو خود جلائے، کوئی عقل مند ایسا کرے کہ دوا موجود ہے اپنے آپ کو خود کاٹنے لگے، بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ہمارے گھر میں دوا موجود ہے۔ تو یہ تو بیوقوفی ہے، نادانی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے توبہ استغفار کو دیکھ کر، اللہ کی رحمت کو دیکھ کر گناہ کرنا وہ ایسا ہی بیوقوف ہے، ایسا ہی نادان ہے جو دواؤں کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کو جلاتا اور کاٹتا ہے۔ بھائی یہ دوائیں تو اس لیے ہیں کہ اگر غلطی سے کوئی آدمی جل گیا، غلطی سے کوئی آدمی کٹ گیا تو ان دوا کا استعمال کرے اور بظاہر سب شفا حاصل کرے۔ ٹھیک اسی طریقے سے توبہ اور استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ضرور گناہ کرے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے، فرض عین ہے کہ وہ اللہ کی ساری نافرمانی سے، سارے گناہوں سے بچے، لیکن بچتے ہوئے بھی اگر نفس و شیطان کے حملے کی وجہ سے کوئی گناہ ہو گیا تو جس طرح کٹ جانے اور جل جانے کے بعد مرہم سے کام لیا جائے گا، اسی طرح گناہ کے ہو جانے کے بعد آدمی کام لے گا، کس سے؟ توبہ سے، استغفار سے۔ اور عجیب بات ہے، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو ایسے ایسے بہانے سے بخش دیتے ہیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ مسلم شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگلے زمانے میں ایک آدمی تھا، بے انتہا گنہگار، بہت بڑا پاپی، یعنی اس معاشرے میں جتنے بڑے بڑے گناہ تھے کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس نے ڈھٹائی کے ساتھ نہ کی ہو۔ جوانی چل پڑی، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آیا، موت کے آثار سامنے آئے، بڑھاپا آ گیا کہ اب تو کوئی چارہ نہیں، تو اس نے اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کو جمع کیا، اور بچوں کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو میری ایک وصیت ہے، اس وصیت کے مطابق میرے مرنے کے بعد عمل کرنا۔ کہا ضرور کریں گے۔ کہا میری وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نعش کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد جب جل جائے، راکھ بن جائے، تو اس راکھ کو اور زیادہ پیس دینا، بالکل صفوف اور پاؤڈر بنا لینا، اور اس کے بعد تیز ہوا چلے، اس تیز ہوا میں اس کو چھوڑ دینا تاکہ مختلف جگہ پر میری راکھ بکھر جائے۔ کیوں ایسی وصیت؟ ایسی وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اتنا بڑا پاپی ہوں، اتنا بڑا عاصی ہوں، اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میرے علم میں اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ بڑا گنہگار نہیں ہے۔ اب دیکھیے اور آگے کہہ رہے اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے جو سزا دے گا وہ ایسی سزا ہوگی جو کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہوں۔ دیکھو اس کا یہ خیال بہت باغیانہ ہے، مشرکانہ ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کروں گا تو اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا، اور اگر ایسا نہیں کروں گا تو اللہ پکڑ لیں گے۔
اللہ کے پکڑنے میں ایسی چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں. لیکن وہ ایسا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے قابو پا لیا تو میری خیر نہیں ہے، ہاں اور اگر اللہ نے قابو نہیں پایا تو میں اس سے بچ سکتا ہوں. انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کے ورثاء نے، اس کے گھر والوں نے اس کی ناش کو جلایا. جلانے کے بعد اس کی رات کو برابر پاؤڈر بنایا، پیس دیا، اور پیسنے کے بعد جہاں بہت ہوا چلتی تھی وہاں ہوا کی جگہ پر اس کو چھوڑا تاکہ وہ راک اور وہ پاؤڈر پوری زمین میں پھیل گیا. معاملہ ختم ہو گیا. حق تعالی شان نے ہوا کو حکم کیا کہ جن ذرات کو ادھر ادھر بکھیرا ہے ان سب کو جمع کر دو. ہوا نے فوراً تعمیل کی، حکم کو قبول کیا اور سارے ذرات کو جمع کر دیا. حق تعالی نے حکم دیا دوبارہ اس کو شکل میں لا دو. دوبارہ شکلیں پیدا ہو گئی. دوبارہ پھر کہا ہے وہ کھڑی ہو جائے انسان کی شکل میں. وہ انسان کی شکل میں حق تعالی کے سامنے کھڑا ہو گیا. حق تعالی نے پوچھا اے بندے تو نے ایسی وصیت کیوں فرما، کیوں کی؟ تو عرض کرنے لگا خشیتک، اے اللہ کوئی اور بات نہیں ہے، میں نے صرف آپ کے خوف، آپ کی خشیت اور آپ کے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا. علماء لکھتے ہیں دیکھو اس کا رجحان تو بہت خطرناک کہ ایسا نہیں کروں گا تو اللہ مجھے پکڑے گا اور ایسا کروں گا تو اللہ کی پکڑ سے چھوٹ جاؤں گا. یعنی اللہ صفوف کو پکڑنے پر قادر نہیں ہے، انسان کو پکڑنے پر قادر ہے. لیکن اس نے سچا اعتراف کیا کہ اللہ میری کوئی غرض نہیں تھی، بس میں تیرے ڈر کی وجہ سے کہ تو مجھے پکڑے گا تو کیا ہوگا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے. حق تعالی شان جانتے ہیں پھر بھی کہتے واقعیت میرے ڈر کی وجہ سے. کہا الہ العالمین تیرے ڈر ہی کی وجہ سے کیا ہے، اور اللہ تو دلوں کی بات کو جانتا ہے. اللہ نے جانا تھا، اللہ کو علم میں تھا کہ واقعیت میرے خوف اور خشیت کی وجہ سے ایسا کیا ہے. حق تعالی شان نے ارشاد فرمایا اے بندے تو نے یہ کام میرے خوف کی وجہ سے کیا. میرے خوف کی وجہ سے کیا ہے جب میں نے تیری اسی پر مغفرت فرما دی. اللہ کی شان دیکھیے. دیکھو ایک چیز یہاں پر یاد رکھے، اس واقعے کو سننے کے بعد کوئی آدمی ایسی وصیت نہ کرے کہ میرے مرنے کے بعد مجھ کو جلا دیا جائے. ایسی وصیت کرنا جائز نہیں، اور اگر کسی نے وصیت کی تو اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں. یہ اللہ کی شان ہے. کبھی اس طریقے اللہ کی شان تو یہ ہے جب رحمت اور مغفرت عام ہوتی ہے تو معافی کے لیے بہانہ ہوتا ہے. بہانے پر وہ معاف فرما دیتے ہیں. بس یہ بہانہ ہے. اللہ نے پوچھا کیوں ایسا کیا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے، بس اسی بہانے پر اللہ نے اس کو بخش دیا. تو بتلانا یہ ہے کہ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، اللہ کو خشیت بہت پسند ہے. لہذا انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، اور خاص کر کے جب نفس و شیطان ہمیں بہکاوے میں لے لے اور گناہ میں مبتلا کر دے، گناہ کرتے ہوئے بھی ڈر ہونا چاہیے، اور گناہ کے بعد بہت زیادہ ڈر ہونا چاہیے. گناہ کے وقت ڈر ہے تو گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ہوگی. توبہ کے وقت ڈر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائیں گے. اور اگر گناہ کے وقت ڈر نہیں ہے اور گناہ کے بعد ندام اور افسوس نہیں ہے تو یہ گناہ پر جرات ہیں، دلیری ہیں، بہادری ہیں. گناہ پر بہادری اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی ہے. حق تعالی شانہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الہی ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کے انبار تلے دبے ہوئے ہیں، گناہ کر کے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، گناہ کر کے گناہوں کے رسیے ہو چکے ہیں، گناہوں سے محبت ہو چکی ہے. اور جب گناہ سے محبت ہوتی ہے تو طاعت سے محبت ختم ہو جاتی ہے. نفس و شیطان سے محبت ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہو جاتی ہے. اے اللہ یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں،
اے اللہ یہ ساری چیزیں وجود میں آ چکی ہیں، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں اور ہم گنہگار ہیں، آپ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور ہم پاپی ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں اور ہم گناہوں کا اعتراف کرنے والے ہیں۔ الہی ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ توبہ کے لیے آپ نے شرط رکھی ہے کہ توبہ کو چھوڑ دے، توبہ سے ہٹ جائے، توبہ کے کرتے توبہ کے بعد رجوع اور ندامت ہو اور توبہ کے بعد نہ کرنے کا احساس اور عزم ہو۔ اے اللہ ہم نے گناہوں کو چھوڑا نہیں ہے، گناہوں کے چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہے، کیے ہوئے گناہوں پر ندامت اور افسوس بھی نہیں ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ توبہ کرے تو کس طرح کرے؟ اے اللہ ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، عفو و کرم طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ توبہ کی جو شرائط ہیں، اے اللہ اس شرائط کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گناہ کو فوری طور پر چھوڑنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو گناہوں کے عادی ہیں، اے اللہ عادی عادت کو چھوڑنے سے مجبور ہوتا ہے۔ ہاں اے اللہ آپ کی قدرت شامل حال ہو جائے، آپ کی مشیت شامل حال ہو جائے تو آدمی آن کے آن میں شیطان سے ولی بن جاتا ہے۔ اے اللہ ہماری عادت کو بدل دیجئے، اے اللہ ہماری خصلت کو بدل دیجئے، اے اللہ گناہوں کی لت کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کے بعد ندامت بھی ختم ہو چکی ہے، اے اللہ گناہوں سے تیری ناراضگی کا احساس ختم ہو چکا ہے، تیرے احسانات کا احساس ختم ہو چکا ہے، تیرے کریم اور رحیم ہونے کا ذکر زبان سے تو کرتے ہیں لیکن دل اس سے خالی ہیں، جس کی وجہ سے نافرمانی بے تحاشا ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کوئی معمولی احسان کرتا ہے تو اس کی احسان فراموشی سے شرم کے مارے سر جھک جایا کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تو آپ کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، اب تو آپ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم تو سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے لیکن ان سارے احسانات کو فراموش کرنے والے ہیں، ان سارے احسانات کو بھولنے والے ہیں، اور اے اللہ بھول کر آپ کی نافرمانی کے بعد ندامت نہیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ آپ کے کریم ہونے کا یقین نصیب فرما، آپ کے مہربان ہونے کا یقین نصیب فرما، بندوں کے قدردان ہونے کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ نصیب فرما، پختہ عزم نصیب فرما۔ اے اللہ عزم کرے تو کس بات کا کرے؟ جس چیز کو برا سمجھتے ہیں اس کو چھوڑنے کا عزم کرتے ہیں۔ اے اللہ یہاں تو گناہوں سے محبت ہو چکی ہے، اے اللہ یہاں تو گناہوں کی لت پڑ چکی ہے، اے اللہ یہاں تو گناہوں کی عادت ہو چکی ہے، طبیعت گناہوں کی بن چکی ہے، گناہوں سے لذت حاصل ہوتی ہے اور طاعت سے قدورت ہوتی ہے۔ اے اللہ کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن مسلمانی ختم ہو چکی ہے، کریم رحم فرما دے، کرم فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، ہماری حالت کو بدل دے۔ اے اللہ ہم آپ کے دربار میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی جس گناہ کو کرنے کے بعد ہم نے یاد رکھا ہے اور جس گناہ کو کرنے کے بعد ہم بھول چکے ہیں، ان سب کا احساس آپ نے کیا ہے۔ اے اللہ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ساری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ہماری طبیعتوں کو نیکی کی طرف چلنے والی بنا دے۔ اے اللہ ماہ مبارک آپ نے عطا فرمایا، شیطانوں کو آپ نے قید کیا، اے اللہ عبادات پر بڑے بڑے اجر کے وعدے بتلائے، پھر بھی ہماری طبیعت میں کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی، ہماری طبیعت میں کوئی ہیجان پیدا نہیں ہوا۔ اے اللہ تیرے صالح بندوں نے اس ماہ مبارک میں نیکیوں کے انبار جمع کر لیے۔ اے اللہ ہم تو جیسے کورے تھے کورے رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پاس آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ایک بھی عمل اخلاص والا نہیں ہے، ایک بھی عمل آپ کی رضا والا نہیں ہے۔ اے اللہ جو ہوا ہے وہ بہت ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن کریم آقا ٹوٹے پھوٹے دل کی آپ قدر کرنے والے ہیں، ٹوٹے پھوٹے عمل کی بھی لاج رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہمارے اعمال کی لاج رکھ لے اور اس کو شرف قبولیت عطا فرما دے اور ہمارا بیڑا پار کر دے۔ اے اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے کریم آقا آپ سے طلب کرتے ہیں، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ امت پریشان ہے، اے اللہ امت ذلیل ہو چکی ہے، رسوا ہو چکی ہے، پریشان ہو چکی ہے،
ستائی جا چکی ہیں، اے اللہ اسباب ذلت میں گر چکی ہیں، اے اللہ پھر بھی تجھے راضی کرنے کی کوئی دھڑکن پیدا نہیں ہوئی ہے، اے اللہ تجھے ناراض کر کے یہ ساری چیزیں مول لی ہیں، اے اللہ اس کا حل تیری رضامندی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اے اللہ امت اسی سبب کو بھول چکی ہے، اے اللہ امت کو یہ بھولا ہوا سبب یاد دلا دے، اے اللہ ہماری ذلتی کے اسباب کو ختم فرما دے، اے اللہ ہماری عزت کے اسباب کو مہیا فرما دے، آپ کی رضا نصیب فرما دے، اے اللہ آپ جس کے کفیل بن جاتے ہیں اس کی دنیا اور آخرت آباد ہو جاتی ہیں، اور آپ جس سے رخ پھیر لیتے ہیں اس کی دنیا آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اے اللہ اس وقت ہم اپنی حالت کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں، کریم آقا راضی ہو جائیے، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم پاپی اور گنہگاروں سے راضی ہو جائیے اور ہمیں نیک صالح بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، قید و بند میں محبوس کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما، مظلوم کی دستگیری فرما، اے اللہ لوگ ایسی ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہے کہ انسانوں کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں رو سکتے، اے اللہ آپ ہماری پریشانیوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، امن و سلامتی و عزت نصیب فرما، اے اللہ وسعت والا برکت والا پاکیزہ جسم نصیب فرما، پاکیزہ امن و سلامتی والی زندگی نصیب فرما، چین و سکون راحت والی عبادت نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما اور تیری رضا والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے خیر قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.